डॉक्टर मुजीबुर खान साहब, आप आ गए गैर हाजिरी के बाद? मरीज ज़्यादा थे कल? अच्छा, डॉक्टर के तो मज़े हो गए। डॉक्टर वबाएँ फैलने की दुआएं करते होंगे या नहीं? ये क्या वजह? तो फिर तो मुसीबत ही है। अच्छा ठीक है, दर्स भी गया। अच्छा जी, आज शुरू करेंगे हम 10वीं आयत, जो बिस्मिल्लाह समेत 10वीं है, वैसे 9वीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए कि उनके लिए मग़फ़िरत और एक बहुत बड़ा अजर है। आज ये नहीं दिया मुझे उन्होंने। नहीं, ज़रूरत नहीं तो कोई हर्ज नहीं, मैं भी मुतालबा नहीं कर रहा। वैसे पहले कहा करते थे इसरार से कि ज़रूर लगाना है। इसको ठीक कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह छोटी छोटी आयत और थोड़े थोड़े तबसरे हैं, थोड़े थोड़े नोट्स हैं तफसीरी, इसलिए मेरा ख्याल है आज हम काफ़ी इंशाल्लाह ताला निकाल लेंगे आयत। इस आयत के ताल्लुक़ में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में से हर कोई गुनाहगार है सिवाय उसके जिसे मैं बचाए रखूं। बस मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। तुम में से जो ये जानता हो कि मैं बख्शने पर कुदरत रखता हूँ और उसने मुझसे मेरी कुदरत का वास्ता देकर मग़फ़िरत तलब की, मैं उसे बख्श दूँगा। अभी अय्याश बयान करते हैं कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला मोमिनों से सबसे पहले क्या फ़रमाएगा और वो मोमिन अल्लाह ताला से सबसे पहले क्या अर्ज़ करेंगे। हमने अर्ज़ की कि हाँ या रसूलुल्लाह, हमें बताइए। इस पर आपने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिनों से दरियाफ़्त फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? इस पर वो कहेंगे, हाँ ए हमारे रब। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों? इस पर मोमिन अर्ज़ करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हम तेरे अफ़्व और तेरी मग़फ़िरत के उम्मीदवार हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम पर क़द वजबत लकुम मग़फ़िरती, तुम पर मेरी मग़फ़िरत वाजिब हो गई। हज़रत खलीफ़ुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस ताल्लुक़ में फरमाते हैं, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, चूँकि फिर भी इंसान कमज़ोर है इसलिए फरमाया कि जिन मोमिनों के आमाल सालिहा ज़्यादा हों उनके लिए मग़फ़िरत है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू में ईमान वालों से वादा है और हज़रत खलीफ़ुल मसीह अव्वल ने जो अतफ़ है वाव वाला, उसके बाद यूँ ताल्लुक़ बंद है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात है। अमिलुस्सॉलिहात एक ज़ायद बात है, वादा ईमान वालों से है, तो इसलिए ज़ायद बात है कि ईमान वाले कमज़ोर भी हो सकते हैं। इसलिए अगर ईमान लाएँ तो असल में तो अल्लाह का वादा उनसे है जो ईमान ले आएँ, मगर जो निस्बतन कमज़ोर ईमान वाले हों उनके लिए अमलुस्सालिहात, नेक अमाल, उनका नेक अमाल की कोशिश करना ही उनको अल्लाह ताला को मकबूल होगा और उनसे भी मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा है।
چنانچہ فرماتے ہیں اس لیے فرمایا جن مومنوں کے اعمال صالح زیادہ ہوں ان کے لیے مغفرت ہے۔ عمل الصالحات میں صرف چند اعمال اچھے کرنے سے مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے آخر میں خدا تعالیٰ نے مندرجہ ذیل دعا سکھلائی ہے، اور وہ یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یعنی اے ہمارے خدا نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ۔ یہ مزید وسعت پیدا کی ہے اس آیت کے حوالے سے اس مضمون میں، یعنی ایمان اگر کمزور بھی ہوں اعمال تو اس وقت بھی بخشش کا طلبگار انسان کو رہنا چاہیے، یعنی ایمان کا پلڑا تو بھاری رہے گا کیونکہ مومن سچا ایمان لاتا ہے۔ اعمال کا پلڑا اگر بھاری نہ بھی ہو تو اس پر بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں پیدا کیا ہے، یعنی اے ہمارے خدا نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جن کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے، اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مواخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عمدن نہیں کیا بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی، اور ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ بس اس جگہ بھی خدا تعالیٰ نے یہی دعا سکھلائی ہے کہ ہم اس سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاء مغفرۃ من ربہم۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور پھر اپنے ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں، ان کا خدا آمرزگار ہوگا اور گناہ بخش دے گا۔ بس آمرزگار سے مراد یہ ہے معافی دینے والا۔ بس ان تمام آیتوں سے ظاہر ہے کہ جیسے خدا انسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے تو اس کے گناہ پر اس کو سزا دے، ایسا ہی اس طور سے بھی اس کا مالک ہے کہ اگر چاہے تو اس کا گناہ بخش دے، کیونکہ ملکیت تبھی متحقق ہوتی ہے کہ جب مالک دونوں پہلوؤں پر قادر ہو۔ بس مغفرت کے امکانات کو اور زیادہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ بالکل قطعی پلڑوں کا حساب ہی نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اللہ کو مالک تسلیم کر کے یہ بھی یقین کیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو بے شمار گناہوں کو بھی بخش سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یہی ہیں جو اہل جہنم ہیں۔ اس آیت میں کسی مفسر نے قلم نہیں اٹھایا، اس لیے نہ اس کی حل لغات ہے نہ مفسرین کی طرف سے رہا، بالکل واضح اور کھلی آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ اصحاب جہنم ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آیات کو جھٹلا دیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو نشانات دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے باوجود اصرار کرتے ہیں کہ یہ کوئی نشان نہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پے بپے نشانات کے اظہار کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک آیت بھی کوئی دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، جس کا مطلب ہے نشانات کی کثرت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، بلکہ ان نشانات کی کثرت کے باوجود ایک بھی آیت ان کو آیت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس پہلو سے الذین کذبوا بآیاتنا میں وہ لوگ مراد ہیں
جو آیات کے تسلسل اور تواتر کے باوجود ان کو جھٹلانے اور مصر رہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ مائدہ آیت 12، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے شر کے ہاتھ لمبے کریں گے، اور اس نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن توکل کریں۔ اس میں مفردات میں لفظ ہم کی بحث ہے۔ ہمہ قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا پختہ کہ وہ اپنے ہاتھ تم پر لمبے کریں۔ یہاں ہم لفظ جو ہے اس کی لغت حضرت امام راغب نے یوں بیان فرمائی ہے، ہم کے معنی اس ارادہ کے ہیں جو ابھی دل ہی میں ہو، اور یہ اصل معنی ہیں۔ دل میں ارادہ جو مخفی ہو اور ابھی اس کو لفظوں میں ظاہر نہ کیا گیا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، وہ ہموں کا معلم تمزے ہی لگا منصبو، یعنی جب تک تو اپنے ارادے کو پورا نہ کرے وہ تجھے بے چین رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا ہم قوم ان یبسطوا، جب ایک قوم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا۔ یہاں ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی خبر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا، کہ وہ ارادے جو دل میں ہوں اور ان پر عمل نہ کیا جائے ان پہ سزا نہیں ہوگی۔ تو ایسے گناہگاروں کے بہت سے ارادے دل ہی دل میں رہ جاتے ہیں جو عمل نہیں ان پہ ہو سکتا۔ اسی کے تعلق میں غالب نے کہا ہے، یا رب ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی میرے داد، یا رب ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ تو جو گناہ ہم کر لیتے ہیں اگر سزا ہے تو پھر ان کی حسرت جو رہ گئی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر حسرتوں کی سزائیں بھی خدا دینے لگے تو کوئی شخص بھی دنیا میں بخشا نہ جائے۔ کف کی بحث میں مفردات میں لکھا ہے، الکفوں کے معنی انسان کی ہتھیلی کے ہیں جس کے ساتھ انسان چیزوں کو اکٹھا کرتا اور پھیلاتا ہے۔ کففتوں کے اصل معنی کسی کی ہتھیلی پر ہتھیلی مارنے یا کسی کو ہتھیلی کے ساتھ دھکا دے کر دور ہٹانے اور روکنے کے ہیں۔ پھر کفہ کا لفظ عرف میں دور ہٹانے اور روکنے کے لیے معنوں میں استعمال ہو گیا ہے، خواہ ہتھیلی سے ہو یا کسی اور چیز سے۔ رجل مکفوفون کا معنی ہے جس کی بنائی جاتی رہے، یعنی اس کو کم دکھائی دے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک ایجاد کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مصنوعی آنکھ کے خلیوں سے، جس طرح وہ مصنوعی بھیڑیں وغیرہ تیار کی گئی ہیں، اس طرح انہوں نے آنکھ کی خلیوں سے ایک آنکھ بنا لی ہے جو آئندہ اندھوں کو فائدہ دے گی، اور جن کی آنکھیں بالکل رہ گئی ہوں ان پہ لگ کر وہ آنکھ کا ہی کام دے گی۔ آپ نے سنا ہے؟ ہاں، یہ خبر تھا، آج کی خبروں میں تھا۔ تو اگر یہ بات ہو تو یہ تو بڑا بڑی نو کو فائدہ پہنچے گا۔ میں اس لیے درس میں بتا رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر توجہ رکھیں اس طرف تو کئی، جب بھی یہ ایجاد مکمل ہو تو کئی احمدی جو یا غیر احمدی بھی جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں ان کے لیے فائدہ کا موجب بن سکتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذ ہم قوم، حدیبیہ میں بھی ایسا معاملہ ہوا کہ دشمن کی زیر ثانی سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ تبوک کے رستے میں بھی یہ فضل ہوا، مدینہ طیبہ میں بھی
جب یہود نے چکی کا پاٹ گرانا چاہا تو آپ محفوظ رہے۔ اسی طرح ہر زمانہ میں خدا کے برگزیدوں اور ان کی جماعت کو مشکلات پیش آتے ہیں اور دشمنوں سے بچائے جاتے ہیں۔ یہ جو اٹکتا ہوں بعض دفعہ عباسی سے آتی ہے، اس کے متعلق شکوہ جو ہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے ہے، جنہوں نے جو دوائی تجویز کی ہوئی ہے یہ اس کا اثر ہے، اس لیے روزے کا اثر نہیں ہے۔ روزے پہ خام خواہ کی شکوہ نہ کریں۔ روزہ رکھنے کے باوجود طاقت ہے کہ پورا بیان کر سکوں، لیکن وہ دوائی کے اوپر میں نے غور کر کے دیکھا ہے، اس کے اثر سے عباسیاں زیادہ آتی ہیں، اس لیے مجھے کہیں کہیں بیچ میں اٹکنا پڑتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت 13 یعنی بسم اللہ سمیت 13۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً اللہ بنی اسرائیل کا میثاق بھی لے چکا ہے، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، اور اللہ نے کہا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ بس تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس میں نقیب کا لفظ ہے جس کے متعلق مفردات میں لکھا ہے النقبوں کے معنی دیوار یا چمڑے میں سوراخ کرنے کے ہیں، اور ثقبن کے معنی لکڑی میں سوراخ کرنے کے ہیں، اور النقیب کے معنی ہے کسی قوم اور ان کے حالات کے متعلق تفتیش کرنے والا، اور اس کی جمع نقباء ہے، جیسا کہ فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اب سوراخ کرنے کا معنی اور نگران کا معنی اکٹھا ایک معنی کیسے ہو گئے؟ اصل میں ان کے اندر گہری نظر رکھنا، جیسے سوراخ کر کے کسی چیز میں نیچے تک دیکھا جا سکتا ہے، اس طرح نقیب کا اصل بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قوم کے حالات پر گہری نظر رکھے اور جو چیزیں انہوں نے چھپائی ہوں ان کو بھی کھوج کے نکالتا رہے۔ اب 12 نقیب کیا تھے، ان کے متعلق مختلف توجیہات ہیں۔ میں پہلے اہل لغات میں سے حضرت امام راغب کا التعزیر پر تبصرہ یہ ہے کہ سیدھا سادہ اس کو مدد کہتے ہیں جو جذبہ تعظیم کے ساتھ ہو، یعنی صرف مدد نہیں بلکہ کسی کی عزت اور احترام کے نتیجے میں مدد کی جائے تو اس کو التعزیر کہتے ہیں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ یہ انہی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کلام انی معکم پر مکمل ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کلام سنتا ہوں، تمہارے کام دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے خیالات بھی جانتا ہوں، اور تمہیں جزا سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہوں۔ اس لحاظ سے انی معکم ترغیب و ترہیب کے لیے ایک جامع مقدمہ ہے۔ پھر اس مقدمہ کلیہ کو بیان کرنے کے بعد جملہ شرطیہ رکھا ہے جس میں شرط 5 امور سے مرکب ہے، جو یہ ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی
वाज़रतुमूहुम वक़ज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना। और इसके बाद ये 5 शर्तें हैं जिनके साथ ये कायदा कुलिया जो है इसको मुकम्मल किया है। और इसके बाद जवाब शर्त 2 हिस्सों में है। लौकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, कि अगर तुम इन 5 चीज़ों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूँगा। और दूसरा हिस्सा है वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल होने की भी खुशखबरी देता हूँ, दाखिल करने की भी खुशखबरी देता हूँ। वलउदखिलन्नकुम का मतलब है मैं ज़रूर लाज़िमन तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। मुंदरजा बाला हिस्सा आयत की तरकीब पर अल्लामा राज़ी एक सवाल उठाते हैं कि ईमान बिल रसूल को इक़ामत सलात और इताए ज़कात से मौखिर क्यों किया गया है, जबकि ये इन दोनों पर मुक़द्दम हैं। यहाँ ये बात आम पढ़ने वाला शायद नोट न करता हो, तो इमाम राज़ी ने तवज्जो दिलाई है। लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़काता, ये तो ईमान के बाद ही हुआ करता है, मगर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया व आमनतुम बिरुसुली, और तुम मेरे रसूलों पर ईमान ले आए। तो ईमान पहले होना चाहिए और क़याम सलात और इताए ज़कात बाद में होनी चाहिए, जैसा कि सूरह कुरान करीम के आगाज़ में, सूरह बकरा के आगाज़ में ये दर्ज है, शर्तें हैं। और अक्सर कुरान करीम में यही आया है, पहले ईमान फिर अमल। तो यहाँ ये फ़र्क क्यों किया गया है, ये सवाल उठाकर इमाम राज़ी बयान फरमाते हैं। यहूद इस बात का इकरार करते थे कि इक़ामत सलात और इताए ज़कात के बग़ैर हुसूल निजात मुमकिन नहीं, मगर इसके बावजूद वो बाद रसूलों की तकज़ीब पर मुसिर थे। यानी इक़ामत सलात और इताए ज़कात के कायल होने के बावजूद वो बाद रसूलों की तकज़ीब पर भी मुसिर रहते थे। ये हो सकता है आजकल जो उलमा हैं उनका यही हाल है, इक़ामत सलात और इताए ज़कात के कायल और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुनकिर, तो जो बाद में आने वाले रसूल होते हैं उनके मुनकिर हो जाया करते हैं। तो इस पहलू से ये हज़रत इमाम राज़ी का जवाब बड़ा पुरहिकमत है। इसलिए इताए ज़कात का ज़िक्र करने के मान बाद जमी रसूलों पर ईमान का ज़िक्र करके उन्हें बताया है कि तमाम रसूलों पर ईमान लाए बग़ैर कोई चारा नहीं। इसके ज़रिए ही इक़ामत सलात और इताए ज़कात का मक़सूद पूरा होगा, वरना तमाम रसूलों पर ईमान लाने की सूरत में नमाज का क़याम और ज़कात की अदायगी का हसूल निजात के बारे में कोई भी असर न होगा। जो बोर्ड ने हज़रत मुस्लिम मौद के नोटों से मुरतब करके जो अमूर भिजवाए हैं उनमें से एक ये है वबासना मिनहुम उसने आशरा नक़ीबा। अब ये जो मैंने कहा था ना 12 नक़ीबों से मुराद क्या है, इसमें कुछ इख्तिलाफ़ हैं। बाज़ लोगों का तो ख़्याल है कि वो 12 नक़ीब जो हज़रत मूसा ने मुक़र्रर किए थे अपनी ज़िंदगी में, और 12 मुख्तलिफ़ चश्मे फूटे थे जिनसे वो उन नक़ीबों के पैरोकार अपने अपने हिस्से के लिए पानी लिया करते थे। तो हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक नई बात ये पैदा उसमें की है। आम लोग इससे 12 सरदार मुराद लेते हैं जो हज़रत मूसा ने लड़ाई के लिए मुक़र्रर किए थे। पानी पर भी 12 ही मुक़र्रर थे, 12 कबीले, और लड़ाई पर भी 12 सरदार ही मुक़र्रर थे। मगर मेरे नज़दीक 12 ख़ास नबी मुराद हैं जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान आए थे। ये भी दुरुस्त है कि 12 अहम नबी आए थे और उनके मुतल्लिक़ मगर नामों की वजाहत यकीनी नहीं है। बाज़ लोगों के नज़दीक बाज़ 12 नबी हज़रत मूसा के बाद आने वाले वो मुराद हैं, और बाज़ों के नज़दीक बाज़ दूसरे मुराद हैं, मगर लफ्ज़ 12 के ऊपर सबका इत्तफ़ाक़ होता है कि थे 12 ही। मेरे नज़दीक 12 ख़ास नबी मुराद हैं जो हज़रत मूसा और ईसा के दरमियान आए थे, और यही उनके मुकाबला में 12 मुजद्दिद, और यहाँ उनके मुकाबला में 12 मुजद्दिद आए हैं।
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے 12 مجدد ظاہر ہوئے ہیں اور اس کے بعد مجدد غائب ہو گئے، اور یہی سوال ہے جو مولویوں کو پریشان رکھتا ہے کہ مجدد گئے کہاں۔ بعضوں نے مولانا مودودی کو بھی مجدد بنانے کی کوشش کی، مگر اکثریت نے انکار کر دیا کہ بالکل غلط ہے، ان صاحب کا تجدید دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ساری امت مسلمہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اس لیے یہ 12 مجدد والی بات بڑی اہم ہے اور وزن رکھتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں حضرت مسیح موعود کے آنے تک 12 مجدد آئے۔ یہودیوں میں 12 پروفٹ کا محاورہ پایا جاتا ہے، جیسے ہمارے 12 مجدد کا ہے، اس طرح یہودیوں میں 12 پروفٹس کا محاورہ پایا جاتا ہے۔ ان کی تعین اسماء ابھی تک نہیں ہوئی، اور امت مسلمہ میں بھی مجددین میں یہ اختلاف ہے۔ 12 ماننے کے باوجود علماء یہ فرق کرتے ہیں، سابقہ علماء بھی، کوئی کسی کو مجدد مانتا ہے، کسی کو مانتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اولاد طیبہ میں سے جو حضرت امام حسن حسین کی اولاد ہے، آگے 12 مجدد انہی میں سے پیدا ہوئے ہیں، اور سنیوں کے نزدیک الگ الگ مجدد ہیں۔ 12 پہ اتفاق ہونے کے باوجود ہر صدی کے سر پر کون مجدد تھا اس کے نام میں اختلاف ہے، جو یہود میں بھی پایا جاتا تھا۔ آیت 14 یعنی بسم اللہ سمیت: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: بس ان کا اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے تھے، اور اس میں سے جس کی انہیں خوب نصیحت کی گئی تھی ایک حصہ بھول گئے، اور ان میں سے چند ایک کے سوا تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتا رہے گا۔ بس ان سے درگزر کر اور صرف نظر کر، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قسوہ کے معنوں میں حضرت امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں: القسوۃ کے معنی دل کی سختی کے ہیں۔ یہ اصل میں حجرن قاسن سے ہے، جس کے معنی سخت پتھر کے ہیں، اور المقاسات کے معنی ہیں ایسے پتھر کو درست کرنا۔ اسی طرح فرمایا ثم قست قلوبکم، نیز فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، مراد ہے پتھر دل ہو گئے، اور جہنم میں جو پتھروں کا جلنا مراد ہے، پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، وہاں سخت دل ہی مراد ہیں۔ صفا کے ذکر میں فرماتے ہیں الصفو کے معنی سرزنش ترک کرنا اور معاف کرنا کے ہیں، مگر یہ لفظ عفو سے زیادہ بلیغ ہے، اس لیے فرمایا فاعفو واصفحوا، یعنی بظاہر تو لگتا ہے کہ عفو بہتر ہے، مگر جو الصفا کا لفظ ہے اس کو عفو کے بعد اس لیے رکھا ہے کہ واصفحوا زیادہ بلیغ ہے۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، بعض اوقات انسان معاف تو کر دیتا ہے مگر صفو درگزر نہیں کرتا، دل میں کینہ رکھ لیتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، ناراضگی قائم رہتی ہے، ویسے معاف بھی کر دیتا ہے، فوری سزا نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کا سلوک ان سے یہ ہوگا کہ وہ دل میں ان کے خلاف
کوئی بات نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سلوک یہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ وہ معاف بھی فرمائیں اور دل سے اس کا انتقام کا جذبہ کلیتاً محو کر دیں، اور جب معاف کریں تو پھر دل میں کوئی بھی قدورت باقی نہ رہے۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے متعلق، کہ وہ اپنے رب کے اس کلام کو بدل دیتے ہیں جو خدا نے ان کے نبی حضرت موسیٰ پر نازل کیا، اور وہ کلام تورات ہے، بس وہ تورات کو بدلتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کچھ لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر نہیں اتارا تھا، اور وہ جاہل لوگوں سے کہتے ہیں یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ پر اتارا، اور یہ وہی تورات ہے جو اس نے موسیٰ پر وحی کی۔ اور ایسا کرنا ان اقوام کی صفات میں سے تھا جو یہود میں سے تھیں اور حضرت موسیٰ کے بعد ہوئیں۔ ان میں سے بعض نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن اللہ نے ان کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جن کے بارے میں اس نے شروع میں ذکر کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تھے، یہ ان کے بیٹوں میں سے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کے معاملہ میں انہی کے طریق پر چلتے ہیں، انہی کی طرح ان معاہدوں کو توڑتے ہیں جو اللہ نے ان سے تورات کے مطابق لیے تھے۔ یہ سمجھ آئیے کیا مراد ہے اس سے؟ نہیں نہیں لگتا ہے شکل سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو موسیٰ کے زمانے کے یہود سے کیوں ملایا گیا ہے؟ جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے یہود تھے انہی کی نسل، انہی کی ذریت میں سے یہ لوگ تھے، اور ویسے ہی اعمال کرتے تھے، ویسے ہی سرشت رکھتے تھے، اس لیے ان میں اور ان کے آباء و اجداد میں فرق کوئی نہیں تھا۔ بس ان کو حضرت موسیٰ کے ساتھ کی قوم کے ساتھ ملا دینے میں حکمت یہی تھی کہ عملاً اپنے شرارتوں کی وجہ سے، اپنے ٹیڑھے قلوب کی وجہ سے اور دلوں کی سختی کے لحاظ سے ان پہلوں سے مختلف نہیں ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، مسلمانوں میں عیاشی حد سے بڑھ گئی تو خدا نے ایک شخص کو مسلط کیا جس کا نام ہلاکو تھا۔ اسلام جہاں جہاں بادشاہ ہوا اس نے غیر قوموں کو رہنے دیا، لیکن عیسائیوں کے 3 زمانے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کا نقض عہد توڑنے کے نتیجے میں ہم نے ان پر لعنت کی۔ تو مسلمانوں میں عیاشی حد سے بڑھ گئی تو خدا نے ایک شخص کو مسلط کیا جس کا نام ہلاکو تھا، اور ہلاکو نے جو کافر تھا مسلمانوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا جو بظاہر اسلام سے تعلق رکھتے تھے، لیکن عیاشی کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ ایک بادشاہ نے اس زمانے میں ایک بزرگ کو دعا کے لیے کہلا کے بھجوایا تھا کہ میرے لیے دعا کرو کہ بہت خطرناک حملہ ہلاکو کا ہو رہا ہے اور ساری قوم تباہ ہونے والی ہے۔ تو اس بزرگ نے جواباً کہا کہ ساری رات میں دعا کرتا رہا ہوں اور ہر دفعہ مجھے یہ الہام ہوا، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو فجار کو قتل کرو۔ اب فاجر وہ ہے جو ایمان رکھتا ہو اور بظاہر دعویٰ اسلام کا کرتا ہو پر عملاً بگڑا ہوا ہو۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کا یہ قول اس بات پر پورا اتر رہا ہے کہ ایسے شخص کو مقرر کیا جس کا نام ہلاکو تھا۔ یہ واقعہ ہوا ہے ہلاکو کے متعلق کہ مسلمانوں کو کافروں نے ذبح کیا اور وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تھا۔ لیکن عیسائیوں کے 3 زمانے ہیں۔ ایک زمانہ تو اس کا وہ ہے کہ انہوں نے زبردستی لوگوں کو عیسائی بنایا اور ظلم کیے۔ اب میثاق کے ساتھ اس 3 زمانے کا کیا تعلق ہوا؟ عیسائیوں کے 3 زمانے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو قوم کسی پر فتح حاصل کر لے اس کا عملاً اس سے معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے حقوق کا خیال رکھیں گے،
اور یہ میثاق فتوحات کے نتیجے میں جب ایک قوم مغلوب ہو جائے اور کسی کی سلطنت میں آ جائے تو اس میں ایک لکھی ہوئی بات ہے جو ظاہراً نہیں لکھی ہوئی مگر عملاً اقتدار کے نتیجے میں یہ بات خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول مختصر کلام فرمایا کرتے تھے اور بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا پہلے کلام سے کیا تعلق ہے۔ بس یہاں میثاق کے ذکر میں عیسائیوں کے 3 زمانے تھے، یہ ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے۔ دیکھو اسلام کا حال اسپین میں، اسپین میں جو حقوق ادا کرنے کا فرض تھا مسلمانوں پر، کیونکہ انہوں نے اسپین پہ فتح پائی تھی، انہوں نے پورے حقوق ادا کیے، زیر نگی لوگوں کے کوئی حقوق بھی نہیں چھینے، اور ان کو ہر طرح سے مذہبی آزادی بھی دی اور اخلاقی آزادی بھی دی اور علمی آزادی بھی دی۔ مگر عیسائیوں کا یہ حال ہے، شبہات شکوک دوسروں کے مذاہب میں ڈالنے شروع کیے۔ یہ عیسائیوں نے جب غالب ہوئے تو مسلمان جب غالب ہوئے تھے تو انہوں نے تو کبھی بھی شکوک نہیں ڈالے تھے مذاہب کے متعلق، لیکن عیسائیوں نے ہمیشہ اپنے غلبے کے ساتھ دلوں میں ان کے اپنے مذہب کے متعلق شکوک ڈالے ہیں۔ پھر یہ ایک خاص عہدے عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گئے۔ اب یہ بھی بددیانتی ہے کہ بعض عہدے قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کی بنا پر دیے جائیں، اور یہ عیسائی حکومتوں نے ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھا ہے تاکہ اس ذریعے سے عیسائیت پھیلے، اور بعض عہدے صرف گوروں کو نہیں بلکہ عیسائیوں کو دیے جاتے تھے، خواہ وہ کالے عیسائی بھی ہوں مگر عیسائی ہوں، یہ ضروری رکھا گیا تھا۔ بورڈ کے مرتب کردہ جو نکات ہیں حضرت مسلم موعود کی تحریروں سے نکالے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ یوں ہی کسی پر لعنت نہیں کرتا بلکہ جب لوگوں کی طرف سے نقض عہد ہوتا ہے تو تب کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس سے لفظی تحریف مراد نہیں۔ بعض عیسائی موقع کی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ الزام لگایا ہے بائبل پر، حالانکہ بائبل میں لفظی طور پر تحریف نہیں کی گئی۔ اس ضمن میں نے جو تحقیق کروائی تھی تو ابھی بھی موجود ہوگی وہ تحقیق ہمارے پاس، اس میں لفظی طور پر بھی تحریف ثابت کی گئی ہے، یعنی یہ ان کا اعتراض ہی جھوٹا ہے۔ لیکن حضرت مسلم موعود نے اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنا ضرور بیان کیا، جیسے دوسرے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے بعض نے، کہ تحریف دونوں قسم کی ہوتی ہے، ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانا اور منشاء کلام کو بدلنا، جس مطلب اور موقع کے لیے کلام نازل ہوتا ہے اسے بدل ڈالتے ہیں۔ تو اس پہلو سے عیسائیوں کے اعتراض کا رد تو کر دیا گیا ہے، مگر واقعتاً بھی انہوں نے تحریف کی ہے، اور قطعی ثبوت ان کے اپنے محققین کے حوالوں سے ہم نے اکٹھے کروائے تھے جو انشاءاللہ موقع پر کام آئیں گے۔ موقع پر سے مراد یہ ہے کہ بائبل کی ایک کامنٹری لکھنے کا ارادہ ہے جو اپنی اسکالر لڑکیوں کے سپرد کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ پہلی کامنٹری بائبل پر آپ لوگ لکھیں۔ تو وہ کافی محنت کر رہی ہیں بچیاں، اور ان کو سمجھا دیا تھا میں نے۔ پہلے تو باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ان کے رستوں کی تعیین مقرر کر دیتا تھا میں، غلطی لگتی تھی تو پھر ٹھیک کر دیتا تھا۔ تو اب وہ سیدھے رستے پر چل پڑی ہیں، اور تحقیق کس رنگ میں کرنی چاہیے یہ بھی بتا دیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ پر الگ ٹیم کام کر رہی ہے،
نیو ٹیسٹمنٹ پر الگ ٹیم کام کر رہی ہے۔ بس جب موقع آئے گا سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنی کامنٹری شائع کریں گی انشاءاللہ، اور ان کا خیال ہے کہ سن 2001 سے پہلے 1 یا 2 جلدوں میں یہ کامنٹری شائع ہو چکی ہوگی، تو امید ہے اس وقت انشاءاللہ ان سب چیزوں کو زیر نظر رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 15، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء کی پیشگوئی ایسی حیرت انگیز طور پر پوری ہو رہی ہے کہ عیسائیوں کو باوجود ہم مذہب ہونے کے غلبے کے دوران ایک دوسرے سے حسد مسلسل جاری رہتا ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ غیر قوموں سے حسد کے علاوہ آپس میں حسد نہ کریں، بلکہ اقتصادی معاملات میں نہایت تنگ نظر اور نہایت حاسد ہیں۔ اور یورپ میں اس وقت ایک ہونے کے باوجود جو اندرونی حسد چل رہے ہیں، یہ ایک عام کھلی بات ہے۔ اس کے اظہار کبھی کبھی اخباروں میں ہوتے رہتے ہیں، مگر اس وقت میں اس کی تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ جو نوٹس ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے تو ترجمہ میں نے پیش کر دیا ہے نا اس کا، کہ نہیں سارا ترجمہ کرنا ہے ابھی؟ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا میثاق لیا، پھر وہ بھی اس میں سے ایک حصہ بھلا بیٹھے جس کی انہیں تاکیدی نصیحت کی گئی تھی، بس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض مقدر کر دیے، اور اللہ ضرور ان کو اس کے بد انجام سے آگاہ کرے گا جو وہ سنتیں بنایا کرتے تھے۔ لفظ الحظ مفردات میں ہے معین حصہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی ضرورت نہیں بحث کی۔ حظ کا معنی صرف معین حصہ کے ہوتے ہیں۔ غریا بے قضا، غریا بے قضا کے معنی کسی کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ اصل میں یہ غراؤن سے ہے، اور غراؤن اس مادے کو کہتے ہیں جس سے وہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ پیوست کیا جائے، اور اسی سے اغریت و فلان بے قضا کے معنی ہیں، میں نے فلاں کو اس پر شیفتہ کر دیا، پھر ابھارا۔ فرمایا وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یعنی اغرینا کے معنی کسی کو کسی پر شیفتہ کر دینا، وہ سیمنٹ جس سے چیزیں جوڑی جائیں اس عمل کو بھی اغرینا کہتے ہیں، اور کسی پر ابھار دینا، اکسانا کسی کو، اس کو بھی اغرینا کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اغرینا کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں، اس کا وہ حصہ بما کانوا یصنعون تک ساری آیت کے متعلق لکھتے ہیں، بشر بن معاذ نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یزید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سعید نے بیان کیا، اور انہوں نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ یوم القیامت کے بارے میں روایت کیا۔ اس قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور خدا کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور خدا کے فرائض کو ترک کر دیا، اور اس کی حدود کو معطل کر کے رکھ دیا، تو ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے ان میں قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی گئی۔ بس یہ ایک پیشخبری تھی جو لفظاً پوری ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن تک کے لیے عداوت و دشمنی ڈال دی گئی، اور اگر وہ قوم خدا کی کتاب اور اس کے احکامات کو تھامے رکھتی تو نہ وہ تفرقہ کا شکار ہوتے اور نہ ہی باہمی بغض کا شکار ہوتے۔ اس تفسیر کے ذکر میں امام طبری فرماتے ہیں، ان 2 تفسیروں میں سے ہمارے نزدیک صحیح ترین تفسیر اس کی یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ان کے درمیان
دشمنی ان کی ان نفسانی خواہشات کی وجہ سے ڈالی گئی جو ان میں راہ پا گئی تھیں۔ نفسانی خواہشات سے مراد ان کی نفسانی فوائد کو مد نظر رکھنا ہے۔ وہ ویسے انصاف کی بات کرتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں، اور جب نفسانی فوائد آپس میں ٹکرا جائیں تو اس وجہ سے ان کی وہ دشمنی ڈالی گئی ہے۔ وہ قیامت تک اپنے نفسانی فوائد کو دوسروں کے فوائد پر ترجیح دیتے رہیں گے، خواہ انصاف کا تقاضا مختلف ہو۔ ابراہیم النخعی نے ایک نیا یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ نصارہ کی آپس میں جو دشمنی قیامت تک چلے گی، اس کا یہ اختلاف دراصل مسیح کے بارے میں جو مختلف باتیں کرتے تھے اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے مسیح کو بھی پارا پارا کر دیا، مختلف قسم کے امور مسیح کے متعلق بیان کیے اور بہت سے فرقوں میں تبدیل ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عیسائی فرقوں کی تعداد 700 سے بھی زائد ہے، اس لیے 72 فرقوں پہ صرف مسلمان یا یہود اکٹھے ہوئے۔ جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، ان کے فرقوں کی جو گنتی کی گئی ہے وہ 700 سے زائد بنتی ہے، اور یہ سارے اختلاف وہ ہیں جو مسیح کی ذات کے اور اس کے منصب کے متعلق رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا بِمَا كَانُوا، علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑنے کے بارے میں ان نصارہ کا بھی وہی طریق ہے جو یہود کا ہے۔ نیز اس جگہ اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ فرمایا ہے اور مِنَ النَّصَارَىٰ نہیں فرمایا، یعنی جو نصارہ ہیں ان کی طرف منسوب نہیں کیا اس بدعہدی کو، بلکہ ان کی طرف منسوب کیا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی حضرت مسیح نے جب سوال کیا تھا من انصاری اللہ، تو انہوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ۔ تو اس عہد کو قائم نہ رکھ سکے، اس عہد کو توڑ دیا۔ کہا تو تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر حقیقت میں نصارہ خدا ان کو قرار نہیں دے رہا، ان کے دعوے کی طرف حوالہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، پھر ان کو اس عہد کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ نقض میثاق اس طرح ہوا کہ عہد کرنے کے باوجود وہ اس عہد سے پھر گئے۔ چنانچہ امام رازی نے اس باریک نکتے کو اٹھایا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا یہ نام خود ہی رکھا تھا اس دعویٰ کی بنا پر کہ وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا یا ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے پختہ اقرار کر لیا، ان کا اس یاد دلائی گئی بات پر عمل کرنا بھول گئے۔ یہ فقرہ کوئی بیچ میں سے چھٹا ہوا لگتا ہے۔ پختہ اقرار کر لیا ان کا ہوگا ایک فقرہ یہاں۔ خلیفۃ المسیح اول کی تحریرات چونکہ مختصر ہوتی ہیں، اس لیے لفظ جو ہیں بعض دفعہ جوڑنے آگے پیچھے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، یعنی یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس تحریر کا کس حصے کا تعلق پچھلے حصے سے ہے اور کس کا بعد کے حصہ سے ہے۔ تو ہم نے پختہ اقرار کر لیا ان کا، یہاں ختم ہوتی ہے غالباً بات۔ اس یاد دلائی گئی بات پر عمل کرنا بھول گئے، لیکن اس کے باوجود ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، وہ اس بات پر عمل کرنا بھول گئے۔ پھر ہم نے ان میں عداوت اور بیر کو اکسا دیا۔ سوچو اگر ان میں اتفاق ہوتا تو تمام دنیا پر جو چاہتے کرتے، مگر جرمن سے فرانس، روس سے انگلستان کو جو کچھ کھٹکا ہے ظاہر ہے۔ تو جو آج کل کے حالات ہیں وہ سب بھی وہی تھے، جرمن کو فرانس سے کھٹکا، روس کو انگلستان سے کھٹکا، بائیں کہ سب عیسائی ہیں،
مسلمانوں تمہارا مالک رزاق اللہ ایک، تمہاری کتاب ایک، تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک۔ عیسائی 3 کے بندے ہیں، آریہ 4 کتابوں کے متبع۔ ان میں اختلاف ہوتا تو ہوتا، ہم میں ایسی وحدت کے ہوتے اتنا تفرقہ بھی کیوں ہوا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی ہم نے یہود اور نصارہ میں قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دی ہے۔ اس آیت سے بھی صاف طور پر ثابت ہے کہ یہودی قیامت کے دن تک رہیں گے، کیونکہ اگر وہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر سلسلہ عداوت اور بغض کا قیامت تک کیوں کر ممتد ہو گیا، سلسلہ عداوت اور بغض کا قیامت تک کیوں کر ممتد ہوگا۔ لہٰذا ماننا پڑتا ہے کہ ایسا خیال کہ حضرت مسیح کے نزول کی یہ علامت ہے کہ تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں گے، صریح نص قرآن اور حدیث سے مخالف ہے۔ اتنا واضح حکم ہونے کے باوجود کہ قیامت تک مخالف رہیں گے، آپس میں مخالفت کرتے رہیں گے، یہ بھی اس ساتھ کہہ دیا کہ تمام حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے۔ مولوی جو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے حضرت مسیح کے تمام لوگ حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے، تو پھر آپس کا یہ بغض اور عداوت تو ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک پر ایمان لے آئیں تو اس میں یہود کو شامل نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس آیت میں یہود کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لازماً حضرت مسیح پر قیامت پر تک ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت 16، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی باتیں جو تم اپنی کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے خوب کھول کر بیان کر رہا ہے، اور بہت سی ایسی ہیں جن سے وہ صرف نظر کر رہا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی۔ اس میں کوئی لفظوں کی تشریح کی بحث کی ضرورت نہیں، یہ ساری باتیں پہلے بارہا بیان ہو چکی ہیں۔ کوئی نیا ایسا لفظ نہیں ہے جو لغت کے لحاظ سے تشریح طلب ہو۔ یعنی حضرت صلی اللہ یا اہل کتاب کا حوالہ دے کر علامہ محمد جمال الدین القاسمی لکھتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، بعثت کو اردو میں بعثت اور عربی میں باسط کہتے ہیں، تو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ بعثت یا باسط کے بارے میں جو خبریں تھیں اور تورات میں موجود رجم کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی بشارت اور ان کو خدا نے حق کے اظہار کی خاطر بیان کیا، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، یعنی جو کچھ تم چھپاتے ہو اس میں سے وہ بہت سے اس حصہ کو بیان نہیں کرتا جس کی ضرورت نہیں پاتا، تاکہ تم مزید پردہ دری سے بچ جاؤ۔ یعفو کا مطلب ہے وہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بیان ہوا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ ہی کسی عالم سے آپ نے کبھی کچھ پڑھا تھا، اس کے باوجود ان کی کتب کے اسرار کے متعلق خبر دینا گویا غیب کی خبر دینا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے اس پہلو سے، یعنی اتنی تحقیقات ہونے کے باوجود، اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود، جو عیسائیت کے اسپیشلسٹ بھی ہیں ان کو بھی کتابوں کے دوبارہ دیکھنا پڑتا کتابوں کو، پھر جا کے وہ صحیح بات بیان کریں۔ اب ریسرچ ٹیم سے بھی ہم جب پوچھتے ہیں کوئی بات تو کہتے ہیں ہم چیک کر لیں پھر بتائیں گے، حالانکہ بارہا وہ ان چیزوں کو پڑھ چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ امی محض اور تمام بائبل کی باتوں پر مکمل طور پر عبور ہے، اور اس جو عیسائی یا یہودی بعض باتیں چھپایا بھی کرتے تھے، جب پڑھ کے سناتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو بعض حصے پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور آگے سے پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی علماء جو مسلمان ہو چکے تھے ان سے پوچھتے تھے بتاؤ، تو حضرت سلمان فارسی بھی ان میں سے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ حصہ اس حصے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ چھپا رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائبل پر کلی عبور ہونا یہ حیرت انگیز معجزہ ہے ایک امی کا، جس کی مثال آج تک نظر نہیں آ سکتی۔ اس علمی ترقی کے زمانے میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن شرک اور شک کے اندھیرے ہٹاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگوں پر جو حق کی باتیں مخفی تھیں ان کو یہ کھولتا ہے، اس وجہ سے اسے نور اور کتاب مبین کہا گیا ہے۔ یہ قرآن معجزات کو ظاہر کرنے والا ہے، یا یہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ سے ہدایت پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو سراجن یعنی سورج بھی کہا گیا ہے۔ اسی کی آیت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے ظاہر ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ وہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے ہیں۔ اسی جہت سے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا اول سراج منیر نام رکھا، جیسا کہ قد جاءکم من اللہ، پھر دوسرا پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یعنی یہی حکمت ہے کہ نور وحی جس کے لیے نور فطرتی کا کامل اور عظیم الشان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو ملا اور انہی سے مخصوص ہوا۔ جو قرآن کریم میں حوالہ ہے نا نور علی نور کا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور نازل ہوا، وہ ایک نور پر نازل ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی فطرت پہلے ہی چمکیلی تھی، یعنی ہر قسم کے نور اس میں پہلے سے جمع تھے، یعنی قرآن کے نزول میں نور پر وحی کے نور مزید شامل ہو گیا، اور اس سے وہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فطری نور بڑک اٹھے جو توحید کے گرد گھوم رہے تھے۔ یہ آیت بھی وہ ہے جس میں زیادہ لفظوں کی بحث نہیں ہے۔ 17ویں آیت یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس کے ذریعہ انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اب قرآن کریم نے یہاں نور کے لفظ کو واحد میں استعمال فرمایا ہے اور ظلمات کو جمع میں۔ ہر جگہ قرآن کریم میں یہی اسلوب ہے کہ اندھیرے تو بے شمار ہوتے ہیں، یعنی نور کو انوار اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی پاکیزہ وجود کے دل کی کیفیت کا بیان ہو، وہ مختلف نوروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر جب غیر قوموں کا اسلام سے مقابلہ ہو تو وہ نور واحد یعنی توحید کے نور سے نکال کر ان کو مختلف ظلمات اور توہمات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بے شمار ہیں،
اس لیے ہمیشہ قرآن کریم نے اس موقع پر ظلمات کو جمع استعمال کیا ہے اور نور کو واحد۔ اس ضمن میں صرف حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ایک حوالہ چھوٹا سا پیش ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ روزانہ ظلمت سے نکل کر نور کو نہیں جا رہا تو وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی تاکیدی حوالہ ہے احمدیوں کے لیے، قابل غور، کہ روزانہ نکل کے نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو دن میں بدل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نقطہ ہے جو حضرت خلیفۃ مسیح اول نے پکڑا ہے کہ مومن کو بھی روزانہ ہر دن کے طلوع کے وقت اپنے کچھ اندھیروں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اگر روز اس کی حالت پہلے سے بہتر نہیں ہو رہی تو وہ سچا حقیقی مومن نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر لک، بل الآخرۃ خیر لک من الاولیٰ میں بھی یہ پیشگوئی ہے دراصل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارتقاء ہے وہ مسلسل جاری، کوئی ایک دن بھی نہیں آیا جو پہلے دن کے برابر ہو، مسلسل ترقی کرتے رہے ہیں۔ تو مومن کو بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے اس ارشاد کے تابع اپنے دل پر نظر رکھنی چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ہونی چاہیے۔ 18ویں آیت، قالوا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو کہہ دے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ فیصلہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو نابود کر دے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی ہے بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی بحث کے دوران یہ بات شاید ذہن سے اتر جائے، یہ میں ہمیشہ زور دے کر بیان کیا کرتا ہوں کہ صرف یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس پر زور دیا ہوا ہے۔ باقی سب کتابیں یا آسمان کی باتیں کرتی ہیں یا زمین کی باتیں کرتی ہیں، لیکن ان کے درمیان کیا کچھ ہے اس کے متعلق مسلسل تحقیق جاری ہے، اور یہ یقینی بات ثابت ہو چکی ہے سائنسدانوں پر کہ کوئی حصہ بھی خلا کا نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک ذرہ بھی خلا واقعہ نہیں، کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ چنانچہ اب جو میٹر کے متعلق تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ تاریک مادہ جو دکھائی نہیں دے رہا وہ اس سے زیادہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ تو سورج، چاند وغیرہ، ستارے، بے انتہا سیارے اور اربوں ارب گیلیکسیز ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور ہم سمجھتے رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن سائنسدانوں نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو مادہ نظر نہیں آ رہا، جو اندھیرا ہے، اس کی مقدار اس مادے سے زیادہ ہے جو روشن ہے۔ تو اس مادے کو بھی کبھی خدا روشنی میں تبدیل کر دے، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر ما بینہما جو قرآن کریم نے ہمیشہ زور دیا ہے، یہ حیرت انگیز قرآن کریم کا معجزہ ہے جو دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب میں درج نہیں ہے۔ وہاں پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں آسمانوں کا ذکر ہے یا زمین کا ذکر ہے، بیچ میں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم نے جو بیچ کو بھر دیا ہے سب کو، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے کہ قرآن ہی کو یہ اعجاز عطا فرمایا۔ لقد کفر الذین قالوا واللہ علی کل شیء قدیر تک۔ لقد کفر اللہ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
اللہ کی طرف سے یہ عیسائیوں اور عیسائی مذہب کی مذمت کی گئی ہے جو سلامتی کے راستوں کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ان پر حجت قائم کرنا ہے، اس بات پر کہ عیسائیوں نے خدا پر یہ جھوٹ باندھا ہے کہ اس نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے کفر سے کام لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اس بارہ میں انہوں نے کفر اس طرح کیا کہ انہوں نے اس سچے عقیدہ پر پردہ ڈال کر اسے ترک کر دیا جس میں خدا کی اولاد ہونے کی نفی کی گئی تھی، اور اس طرح سے کفر کیا کہ کذب اور جھوٹ کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ مسیح دراصل خدا تعالیٰ ہے۔ تبری اور علامہ تبری کا ایک اور حوالہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان ہے اس کو اللہ نے ہی نے کام پر لگایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ جسے چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اس کو وجود بخشتا ہے، اور جس کے بارے میں پسند کرتا ہے اسے معدوم کر دیتا ہے۔ اب یہاں آسمان اور زمین کے درمیان والا حصہ چھوڑ دیا ہے، وہ زمین پہ آ گئے ہیں، پھر جو کوئی زمین پہ ہے جس کو چاہے ہلاک کرے، یہ مراد نہیں ہے۔ جو میں نے پہلے بیان کیا وہی مراد ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان مادہ بھرا پڑا ہے اور ایک ذرہ بھی خلا کا کہیں واقعہ نہیں، اور یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ اس طرف ہمیشہ جب زمین کے اور آسمان کی باتیں کرتا ہے تو ان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا اشارہ بھی فرماتا ہے۔ اب مسیح کو ہلاک کرنے کی بحث اٹھی ہوئی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو مسیح کو اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے۔ عیسائیوں نے ایک سوال اٹھایا ہوا ہے کہ ان شرط ہے جس سے پتہ لگا کہ ہلاک نہیں کرنا، اگر ہلاک کر دے تو کر سکتا تھا مگر نہیں کرتا۔ لیکن آگے حضرت مسلم موعود نے جو نقطہ پکڑا ہے وہ میں آگے بیان کروں گا۔ پھر ارادہ کرے تو مسیح بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خدا کو اس سے روک سکے۔ اللہ کہتا ہے ایسا وجود معبود کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس آیت کریمہ کا وہ یہ ہے کہ اگر مسیح کو خدا نے ہلاک کرنا ہوتا یا عملاً ہلاک کر دیا ہو تو تم لوگ کیسے اس سے خدا سے قدرت سے اس کو بچا سکتے ہو؟ اور خدا کامل ہے۔ اب خدا میں یہ طاقت ہے کہ نہیں کہ مسیح کو ہلاک کر سکے، یہ اصولی بحث ہے۔ عیسائیوں کو ماننا پڑے گا خدا میں یہ طاقت ہے۔ اگر خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ مسیح کو ہلاک کر سکے تو مسیح میں یہ طاقت ہے کہ نہیں کہ وہ آگے ہلاک کر سکتا ہو اپنے کو یا اپنی امت کو؟ تو یہ صرف منطقی بحثیں ہیں کہ ہلاک کر سکتا ہو تو کون روک سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منطقی بحثوں کے علاوہ یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس آیت میں ہلاک کرنے سے موت مراد ہے۔ اللہ اگر عیسیٰ کو فنا کرنا چاہتا تو یقین فنا کر سکتا تھا جیسا کہ اس نے فنا کر دیا۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرک کیا ہے جس کے واسطے قرآن شریف نازل ہوا؟ پہلا مرتبہ ذات کا شرک ہے، دوسرا مرتبہ صفات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی ہے، سب چیزوں کا خالق ہے، وہ غیر مخلوق ہے، بس یہ صفات کسی غیر کے لیے بنانا شرک ہے۔ آریہ قوم نے 5 ازلی زمانے ہیں، آریہ قوم نے 5
ازلی معنی ہیں، زمانے نہیں، 5 ازلی معنی ہیں۔ اللہ قدیم ازلی ہے، روح ازلی ہے، مادہ ازلی ہے، زمانہ ازلی ہے، فضا ازلی ہے، جس میں یہ سب چیزیں رکھی ہیں۔ اس واسطے سے یہ قوم مشرک ہے، اس واسطے یہ قوم مشرک ہے۔ عیسائی قوم نے کہا کہ بیٹا ازلی ہے، باپ ازلی ہے، روح القدس ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اور تصرف میں کسی مخلوق کو بھی شریک نہیں بناتی، کسی مخلوق کو بھی شریک بناتی ہے۔ بدبختی سے مسلمانوں میں بھی ایسا فرقہ ہے جو کہ پیر پرست ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ اشارتاً پیر پرست صرف کہہ دیا ہے، مراد یہ ہے کہ پیروں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح غیب کا خبریں جاننے والے اور ایسے ایسے کرتبوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن کریم میں منسوب نہیں کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ آخری حصہ صرف مسلم موت کی نوٹ والا پڑھ دو۔ اس آیت سے غیر احمدی یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، کیونکہ اس جگہ ان شرطیہ آیا ہے کہ اگر چاہے تو فوت کر دیتا، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے آگے امہ کو بھی تو ذکر آتا ہے کہ اگر مسیح کو یا اس کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو پھر غیر احمدی مولوی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ماں بھی ابھی تک زندہ ہے۔ یہ نقطہ تھا جو حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں سے انہوں نے نکالا ہے، اور اس کے بیان کے ساتھ میں اس درس کو ختم کروں گا۔ اس کے آگے امہ بھی آتا ہے، اس صورت میں پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی والدہ بھی فوت نہیں ہوئی، وہ بھی زندہ ثابت ہوں گی، بلکہ من فی الارض یعنی ان کے زمانے کے تمام لوگ بھی زندہ ثابت ہوں گے، کیونکہ آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر چاہے تو سب کو ہلاک کر دے، تو اس زمانے کے پھر سب لوگ بھی زندہ ثابت ہونے چاہیے۔ ان اگر شرطیہ ہے کہ چاہتا تو کرتا، مگر اس نے نہیں چاہا، یہ غیر احمدی مولوی استنباط کرتے ہیں۔ تو یہاں شرطیہ نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا جیسا کہ اس نے چاہا تو کوئی اس کے ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ آج آپ کی بات ٹھیک ہی نکلی، میرا خیال تھا کہ شاید ہم پورا کر لیں گے، آپ کہتے تھے نہیں ابھی یہ زیادہ ہے۔ کتنے کیے ہیں ہم نے آج؟ 9 آیتیں تو کر لی ہیں پوری، کافی ہو گیا، حالانکہ بڑی تیزی سے میں نے بیان کیا ہے اور بہت سے حوالے نکال دیے تھے بیچ میں سے زائد، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے 9 آیتیں ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس درس کے آخر تک سورہ مائدہ ختم کر کے پھر آگے اگلی سورت شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، السلام علیکم۔ اب تیاری کریں نماز کی۔